रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें और तमाम तर हम्द व सना ज़ेबा हैं रब कायनात के लिए, जो बेहतरीन खालिक है, बेहतरीन मालिक है, अला कुल्ल शैइन कदीर है। ऐसा खल्क करने वाला कि उस जैसा कोई खालिक नहीं, ऐसा पालने वाला कि उस जैसा कोई पालने वाला नहीं, ऐसा अता करने वाला कि उस जैसी किसी की अता नहीं। बेहतरीन रब, बेहतरीन खालिक, बेहतरीन मालिक, अला कुल्ल शैइन कदीर है। और बाद हम्दो सनाए परवरदिगार आलम हमारा बेहतरीन दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के, जिनके सदक़े से परवरदिगार आलम ने हमें खल्क किया और इस हसीन सी कायनात को सजा डाला, और ये कहकर बतला भी दिया कि ऐ मेरे लोगों, इस पूरी कायनात में जितनी भी तख्लीक़ात हैं वो सब सदक़ा मोहम्मद और आले मोहम्मद का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा फ़रीहा अदनान ज़ैदी। कारवान खदीजा के ऑफिशियल पेज से आपकी खिदमतों में अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज 10 रमज़ानुल मुबारक है। आज वो रोज़ है कि जिस रोज़ जनाब फ़ातिमा ज़हरा से उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया। कौन खदीजा? शायर ने बहुत खूब अंदाज में लिखा है कि मुझको नसीब हो ये सआदत तो कुछ कहूँ, मुझको नसीब हो ये सआदत तो कुछ कहूँ, मिल जाए सैयदा से इजाज़त तो कुछ कहूँ, और कौसर से दूँ कलम को तहारत तो कुछ कहूँ, कर लूँ कलाम रब की तिलावत तो कुछ कहूँ, कि दीन मोहम्मदी की जो वजह हयात है, लब पर मेरे जनाब खदीजा की बात है, लब पर मेरे जनाब खदीजा की बात है। वो जो खुदा के दीन की तकदीर साज है, जिसकी नमाज से ही सलामत नमाज है, और नामे खदीजा खल्क़ खुदा का वो राज है, जिसके हर एक अमल पे मोहम्मद को नाज है। गर लहने मुस्तफ़ाई से हुक्म मजीद ले, इस्लाम क्या है दोनों जहां को ख़रीद ले। और हाँ, सारी कायनात में सबसे गनी है ये, कुरान की आयतों से ज़्यादा धनी है ये, दुश्मन की साजिशों के जिगर में अनी है ये, अल्लाह के रसूल की खातिर बनी है ये, जिसके सबब ये दीन खुदा बेमिसाल है, वो सब फ़कत जनाब खदीजा कमाल है, वो सब फ़कत जनाब खदीजा कमाल है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज 10 रमज़ानुल मुबारक है, तो क्या हुआ था आज के दिन कि जारी हुआ यहाँ से मसाइब का सिलसिला। रमज़ान का महीना था, 10वीं का रोज़ था, माहे मुबारका में ये कैसा गज़ब हुआ, ज़हरा के सर पे माँ का ये साया नहीं रहा, करके खुदा के दीन को ज़िंदा चली गईं, करके खुदा के दीन को ज़िंदा चली गईं, दुनिया से हाय हाय खदीजा चली गईं, और मैयत पे माँ की फ़ातिमा ज़हरा ने की फ़ुगाम, मैयत पे माँ की फ़ातिमा ज़हरा ने की फ़ुगां, रुकती नहीं है देख लो ज़हरा की हिचकियाँ, बेटी को तन्हा छोड़ के जाती हो तुम कहाँ, बेटी को तन्हा छोड़ के जाती हो तुम कहाँ, मुझको भी साथ ले चलो जाती हो तुम जहाँ, चेहरा तुम्हारा देख के बीते हैं मेरे दिन, कैसे जिएंगी फ़ातिमा ज़हरा तुम्हारे बिन, कैसे जिएंगी फ़ातिमा ज़हरा तुम्हारे बिन। इसी के साथ मैं पहले जो आज के हमारे मेहमानान ग्रामी हैं उनका तारुफ़ करवाऊँगी। आज हम कारवान खदीजा की पूरी टीम इंतहाई ममनून व मुतशक्किर है डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा की, जनाब रेहान रिजवी साहब की, कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह। जनाब सैयदा आपको इसका अजर अज़ीम अता करेंगी। और इसी के साथ क्योंकि मौका है शहज़ादी की रहलत का, तो आइए पहले हम बरादर रेहान रिजवी से कलाम लेंगे और फिर जनाब डॉक्टर सरवत आपा की तरफ अपने सवालात को पेश करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी की सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात का हर निज़ाम है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हम यहाँ मौजूद हैं कारवान खदीजा के प्लेटफॉर्म से, और तो इतना प्यारा और एक मोहसिन इस्लाम का नाम है, तो कोशिश करूँगा कि उनके हवाले से मनक़बत पेश करूँ। आप इजाज़त दीजिए। है जिसके दम से कायम आज तक वहदत खदीजा की, है जिसके दम से कायम आज तक वहदत
خدیجہ کی جناب فاطمہ زہرا ہے وہ آیت خدیجہ کی جناب فاطمہ زہرا ہے وہ آیت خدیجہ کی کہ علی جیسا ملا داماد ہے قسمت خدیجہ کی کہ علی جیسا ملا داماد ہے قسمت خدیجہ کی کرے گی ہم سری کیسے کوئی عورت خدیجہ کی کرے گی ہم سری کیسے کوئی عورت خدیجہ کی کہ بتا اسلام تو در در کہاں تک ٹھوکریں کھاتا کہ بتا اسلام تو در در کہاں تک ٹھوکریں کھاتا نگر ملتی تجھے خیرات میں دولت خدیجہ کی نگر ملتی تجھے خیرات میں دولت خدیجہ کی شعر دیکھیے گا ہے جنت ان کے قدموں کے تلے خاتون جنت کی ہے جنت کے قدموں کے تلے خاتون جنت کی سمجھنے کے لیے کافی ہے یہ عصمت خدیجہ کی سمجھنے کے لیے کافی ہے یہ عظمت خدیجہ کی ہے جس کے دم سے قائم آج تک وحدت خدیجہ کی جناب فاطمہ زہرا ہے وہ آیت خدیجہ کی. جزاک اللہ, انتہائی ممنون و متشکر ہیں ہم آپ کے. اور میرا جو پہلا سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت میں وہ یہ کہ وہ کون سی صفات تھیں جناب رسول خدا میں کہ جن سے شہزادی انسپائر ہوئیں اور بات آگے بڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو اور سب کی خدمت میں, آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت پر. اور یقیناً جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت خانماد رسالت کے لیے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا عقد کیسے ہوا؟ یہ بات تاریخی طور پر مسلم ہے کہ حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی پہلی خاتون ام المومنین ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ قرار پائیں. اور جناب خدیجہ الکبریٰ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں تو یاد رکھیے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ نے منتخب کیسے کیا, کیونکہ خدیجہ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی. عرب کی سرزمین پر کون ایسا تھا جو کہ ملکۃ العرب ملکۃ التجار ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سے عقد کا خواہش مند نہ ہوتا. لیکن خدیجہ نہ صرف کہ خود سچی تھیں,
خدیجہ نہ صرف یہ کہ خود طاہرہ تھیں بلکہ خدیجہ کی نگاہ انتخاب بھی ان لوگوں پر پڑا کرتی تھی جو کہ اپنی ذات میں سچے بھی ہوں، طاہر بھی ہوں، مطہر بھی ہوں۔ کیسے یہ ممکن تھا کہ اسی مکے کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں اور کفار و مشرکین سے صادق اور امین کا خطاب حاصل کر رہے ہوں اور خدیجہ ان سے بے خبر رہ جائیں۔ لہٰذا خدیجہ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، کیونکہ حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلے جایا ہی کرتے تھے اور اس زمانے کا عام طریقہ یہ تھا کہ جو تجارتی قافلہ لے کر جایا کرتا تھا، اچھا کیونکہ خدیجہ عورت تھیں، خدیجہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، تو جو تاجر جن کو وہ ہائر کیا کرتی تھی ان کا اکثر و بیشتری طریقہ رہا کرتا تھا کہ وہ تاجر حضرات اپنا بھی سامان تجارت ساتھ رکھ لیا کرتے تھے، اور جب بڑے بڑے بازار جو لگا کرتے تھے، بازار عکاظ وغیرہ، وہاں پر پہنچا کرتے تھے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آگے وہ اپنا سامان رکھا کرتے تھے تاکہ پہلے ان کا سامان فروخت ہو جائے اور اس کے بعد پیچھے وہ جو انہیں بھیجتا تھا اس کا سامان رکھا کرتے تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب کچھ جانتی تھیں، مگر خدیجہ مجبور تھیں تاکہ وہ اسی لیے خدیجہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتی تھی تجارتی قافلہ لے جانے کے لیے جو کہ سچا بھی ہو اور جو کہ ایماندار اور دیانتدار بھی ہو۔ تو خدیجہ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا، کہا کہ اگر آپ کا بھتیجا میرا تجارتی قافلہ لے کر جائے تو جتنا معاوضہ، جتنی مزدوری میں دوسرے تاجر حضرات کو دیا کرتی ہوں اس سے 2 گنا زیادہ مزدوری دوں گی آپ کے بھتیجے کو۔ اور حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوسرا شام کا سفر ہے۔ پہلا شام کا سفر آپ نے بچپنے میں کیا تھا اور دوسرا شام کا سفر جبکہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے نہ صرف یہ کہ سامان تجارت دے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا بلکہ ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی ہمراہ کر دیا۔ کہا میسرہ جو کچھ راستے میں دیکھتے جانا وہ سب آ کے مجھے بتانا۔ اب جب میسرہ واپس آیا تو میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے تھے۔ میسرہ نے کہا کہ آقا زادی میں نے یہ دیکھا کہ جدھر یہ نوجوان چلا کرتا تھا اس کے سر کے اوپر بادل سایہ فگن رہتا تھا۔ آقا زادی میں نے یہ دیکھا کہ یہ جس درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتا تھا تو اس درخت کی شاخیں خود بخود نیچے آیا کرتی تھی، اور جب یہ اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی تھی کہ یہ کوئی پھل توڑ کر کھا لے تو وہ پھلوں والی شاخیں خود بخود نیچے آ جایا کرتی تھی اور یہ ہاتھ بڑھا کر ان پھلوں کو توڑ لیا کرتا تھا۔ اور آقا زادی میں نے یہ بھی دیکھا کہ اندھیری رات میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمکا کرتا تھا۔ یعنی میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فضائل اور یہ اوصاف تھے۔ اچھا کیا صرف میسرہ سے خدیجۃ الکبریٰ نے سنا تو خدیجہ متعرف ہوئی؟ نہیں جناب، خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب مکے میں یہ تجارتی قافلہ داخل ہونے لگا تو ایک تو بہت خطیر مال منافع لے کر آیا تھا جس سے لوگوں کی نگاہیں، اہل مکہ کی نگاہیں چکا چوند ہو گئی تھی، خیرہ ہو گئی تھی، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ تم قافلہ لے کر بعد میں آنا، میں پہلے مکے میں میں داخل ہوں۔ اچھا خدیجہ اس وقت مکان کے بالائی منزل پر بیٹھی ہوئی تھی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل مکہ ہوئے۔ خدیجہ نے عجب منظر دیکھا کہ محمد کے سر کے اوپر 2 فرشتے سایہ فگن ہیں۔ اب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے گھر کے قریب آئے تو خدیجہ نے اپنے خیال کو تقویت دینے کے لیے ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ دوبارہ مکے سے باہر تشریف لے جائیں اور دوبارہ مکے میں داخل ہوں۔ اور اب جب دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو خدیجہ نے عجب منظر دیکھا کہ پھر دوبارہ وہی منظر کی تکرار تھی کہ 2 فرشتے آپ کے سر پر سایہ فگن تھے۔ خدیجہ کے دل میں عشق اور محبت کی شمع جل گئی اور خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے یہ تمام واقعات بتائے۔ ورقہ بن نوفل
جو کہ دین عیسوی پر موجود تھے، مگر ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے انبیاء ما سبق کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اسی عرب کی سرزمین پر ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور مجھے یقین ہے خدیجہ کہ یہ شخصیت وہی شخصیت ہے، یہ نبی وہی نبی ہے۔ اور ورقہ بن نوفل سے خدیجہ کی جب گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو خدیجہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں عقد کا پیغام بھجوایا، اور جب عقد کا پیغام بھجوایا تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب کسی سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جب میرے چچا حضرت ابو طالب آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر جواب دوں گا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں سلام پیش کروں کہ وحی رسالت آنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید گواہی دے کہ یہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ کلام نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اوپر اشارہ وحی نہ ہو، اور وحی پروردگار آنے سے پہلے وہ حضرت ابو طالب کی بات کو سنتے ہیں۔ اور حضرت ابو طالب جب تشریف لائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ چچا خدیجہ کی سہیلی نفیسہ کے ذریعے عقد کا پیغام آیا ہے، اور آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اور حضرت ابو طالب نے بھتیجے کو جو مشورہ دیا، اور اس کے نتیجے میں خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارات چلی۔ جزاک اللہ، بہت بہترین آپ نے میرے سوال کا جواب دیے۔ اسی کے ساتھ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی آپ نے پیش کیا کہ رسول سے ملاقات سے پہلے یا عقد سے پہلے شہزادی کے حالات کیا تھے، اور عقد کے بعد کس طرح سے دین محمدی پر شہزادی نے خود کو قربان کیا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط شہزادی نے اپنا مال قربان کیا، نہیں، خود کو کس طرح سے دین محمدی کے لیے شہزادی نے قربان کیا، تھوڑا سا بتائیے گا۔ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت اشاعت اسلام، بقائے اسلام اور تحفظ اسلام کے واسطے بے درے خرچ کی گئی۔ غلام خریدے جاتے تھے اور ان غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا مذہب اسلام کی خاطر، اور وہ سب کی سب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت تھی۔ اور جناب خدیجہ کی عظمت پر میں اور کیا کہوں کہ آج بھی جب زائرین کرام جاتے ہیں اور ہرا کے پہاڑ کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کسی عام زائرہ کا اوپر جانا ناممکن محال لگتا ہے، وہاں پر خدیجہ الکبریٰ اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا کر، اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر لے کر جایا کرتی تھی، اور غار ہرا کی خلوت میں تخلیہ میں جہاں پر ان کے محبوب شوہر موجود ہوا کرتے تھے وہاں پر پہنچا کرتی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت یہ کہتی ہے کہ جب اعلان رسالت کیا ہے تو اس سے کچھ سال پہلے خلوت نشینی آپ کو بہت پسند تھی، تخلیہ بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ کئی روز تک ہرا کی پہاڑ کی بلندیوں میں رہا کرتے تھے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ وحی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی، یعنی اقرا کی آیت کا نزول ہوا، تو جبرائیل امین کو اصل صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنے گھر کو آئے، اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے میری چادر اڑا دو، اور حضرت خدیجہ نے اس وقت ایسے دلجوئی فرمائی، جب پورا واقعہ سنا، کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خدا ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کا سہارا ہیں، بیواؤں کا ملجا ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت اور رسالت پر 40 برس کی عمر میں ظاہری طور پر فائز ہوئے، ورنہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جب آدم آب و گل کی منازل کے درمیان میں تھے، ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے۔ جب حضرت نوح کا سفینہ محو رواں تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے، ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے۔ اور جب مکے کی گلیوں میں بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے۔ 40 برس کی عمر میں ظاہراً اعلان رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور مکے کی گلیوں میں تبلیغ رسالت کرنی شروع کی، اور اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے پورا ساتھ دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں امہات المومنین میں سے کسی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل خدیجہ کو یاد کیا کرتے ہیں، مسلسل خدیجہ کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، خدیجہ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں،
خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں قربانی کا گوشت بھجواتے ہیں تو امہات المومنین نے کہا کب تک خدیجہ کو یاد کرتے رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا خبردار خدیجہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جبکہ سب میری تکذیب کر رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جس وقت کہ کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت مجھ سے عقد کیا کہ جس وقت کوئی میرا ساتھ دینے پہ تیار نہیں تھا، اور خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحب اولاد کیا کہ جس وقت مکے کی سرزمین پر لوگ مجھے ابتر کے طعنے دے رہے تھے۔ تو خدیجہ کی قربانیاں، خدیجہ کی عظمتیں جتنی بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے جب ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے احسانات کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور جس طرح سے ابھی جب کلام پیش کیا تھا ریحان بھائی نے تو ایک جملہ کہا تھا بہت ہی بہترین کہ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جو خاتون جنت کی جنت ہیں۔ تو اسی مناسبت سے میرا سوال ہے آپ سے کہ ایک ماں ہونا اور وہ بھی فاطمہ زہرا کی ماں ہونا، ایک ماں ہونا اور وہ بھی فاطمہ زہرا کی ماں ہونا، تو ماں ہونے کا کردار کس طرح سے ادا کیا شہزادی نے؟ اور کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا 5 سال کی تھیں جب شہزادی نے رحلت کی، تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ 5 سال میں ایسی تربیت، ایسی پرورش کس طرح سے، اور آج کے دور میں ایک عورت اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنا چاہے تو کس طرح سے شہزادی کو اپنا رول ماڈل بنا سکتی ہے؟ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کل 5 برس کی عمرے جب ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہوئی اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایسی تربیت کی ہے ملکۃ العرب نے کہ فاطمہ زہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مقام پر ہم قدم نظر آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا کے لیے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا قرار پائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے فضائل بھی دنیا کو بتائے اور فاطمہ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے فضائل بھی دنیا کو بتائے، اور یہ بات امر مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں کوئی دوسری عورت حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں آ سکی، بالکل ویسے ہی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کے گھر میں کوئی اور خاتون نہیں آ سکی۔ یہ شرف، عرب میں تعدد ازواج کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن یہ شرف 2 ماں بیٹی کے لیے ہے، ایک ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ اور ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور میں جناب خدیجہ الکبریٰ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ فلک نشاں عرش مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ، فلک نشاں عرش مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ، بدن صداقت سر خدیجہ، صدف شرافت گوہر خدیجہ، وہ آل کی مادر گرامی رسول کی ہم سفر خدیجہ، خدا کے دین مبی کے زخموں کی دہر میں چارہ گر خدیجہ، اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے، نبی کا دین مبی اسی محسنہ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی۔ آج کتنی ضرورت ہے رول ماڈل کی ہمارے بچوں کے واسطے، مگر کائنات میں اگر عورتوں کے لیے کوئی رول ماڈل شخصیت قرار پا سکتی ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی۔ سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی، بڑے سلیقے سے کر گئی ہے رخ رسالت کی پاسبانی، سوار دی اس کی تربیت نے کچھ اس طرح حق کی نوجوانی، پیمبری خود پکار اٹھی تیرا کرم تیری مہربانی، جو تو نہ ہوتی تو کون مشکل میں دی کی مشکل کشائی کرتا، تیرے سوا کون بے نوا کبریا کی یوں ہم نوائی کرتا، اور عرب کے راجہ کے من کی دیوی، عجم کے سلطان کی شاہزادی، تیرے ہی دم سے ہوئی منور حجاز کی بے چراغ وادی، کبھی مسائل کو حل کیا ہے کبھی مصائب پہ مسکرا دی، یہ مسکرا دی تو مسکراہٹ کا نام قرآن ہو گیا ہے، اسی کا دامن بکھر کے دنیا میں آل عمران ہو گیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا یہ مصرع ہے کہ جس میں شاعر نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ امامت کی منزلوں کو سمیٹا ایک مصرعے کے ذریعے کہ اسی کا دامن بکھر کے دنیا میں آل عمران ہو گیا ہے۔ ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی بیٹی، جب جناب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت ہوئی تو وہ دنیا کو جاتے
جاتے ہوئے دو چیزیں دے کر گئیں، ایک مذہب اسلام جس پر میں اور آپ عمل پیرا ہیں، اور دوسری وہ پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا کہ جس کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس گھر میں فاطمہ زہرا نہ ہو۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی فاطمہ کے ہاتھوں کے دست مبارک کی پشت کو بوسہ دیا کرتے تھے، کبھی فاطمہ زہرا کی چاند سے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ امہات المومنین نے جب سبب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ میں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ تو فاطمہ وہ عظیم شخصیت کہ فاطمہ ہمیشہ ہر قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور صرف فاطمہ ساتھ نہ رہیں بلکہ فاطمہ کے شوہر مولا کائنات علی مرتضیٰ بھی ساتھ رہے، خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ رہے، اور سبق سیکھے کوئی یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لوگ کہتے ہیں شمع رسالت کے پروانے، لیکن شمع رسالت کے پروانے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہنا چاہیے، خود فاطمہ زہرا کو کہنا چاہیے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کہنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور اس طرح سے ساتھ ساتھ تھے کہ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جزاک اللہ، بہت بہترین آپ نے میرے تمام سوالات کے جوابات دیے، اور چونکہ شہزادی کی رحلت کا روز ہے تو کیا وقت ہے وہ کہ روتے ہوئے رسول نے میت اٹھائی ہے، روتے ہوئے رسول نے میت اٹھائی ہے، یہ محسنہ ہے دین خدا کی دہائی ہے، اصحاب رو رہے ہیں پریشان خدائی ہے، وہ جا رہی ہے جس نے خدائی بچائی ہے، وہ جا رہی ہے جس نے خدائی بچائی ہے، اس کے ہی پھول ابھی گلستان بسائیں گے، دین خدا اب اس کے نوا سے بچائیں گے، اور ذیشان آپ دیے ہمارا جو دین ہے دنیا کے مذہبوں سے بہت بہترین ہے، بے مثل بے کمال ہے کتنا حسین ہے، اس کی ہی روشنی سے منور زمین ہے، اور غیبت سے اس کا جلد ہی وارث جب آئے گا، غیبت سے اس کا جلد ہی وارث جب آئے گا، روشن ہے اس کو اور بھی روشن بنائے گا، روشن ہے اس کو اور بھی روشن بنائے گا۔ تو بس جو میرا آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ تھوڑا سا یہ پیش کیجیے گا کہ شہادت یا رحلت شہزادی کی، اور وہ کون سے مظالم تھے کہ جو سہتے ہوئے شہزادی اس دنیا سے کوچ کر گئیں، اور وہ کون سا دور تھا پرآشوب دور جو تھا کہ جس ایک سال کے اندر ہی جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو ان مظالم کا تھوڑا سا بیان کیجیے گا کہ کون سا دور تھا، کیا حالات تھے، اور کیا شہزادی کی خدمات تھیں۔ ملیکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت اور شعب ابو طالب کی سختیاں، روایت یہ کہتی ہے کہ شعب ابو طالب کا بہت سخت وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا، یعنی اگر ایک عام مسلمان کے شکم پر ایک پتھر بندھا ہوتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے نظر آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ تمام اہل مکہ نے سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا تمام مسلمانوں کا، اور اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے اپنے شانوں پر اناج کی بوریاں لے کر شعب ابو طالب میں پہنچایا کرتے تھے۔ شعب ابو طالب کی مشکلات تھیں، شعب ابو طالب میں پریشانیاں تھیں، اور شعب ابو طالب کی ان پریشانیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جب زندگی کا آخری وقت آیا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں آئے، اور ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہنا شروع کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی دولت خدیجہ کے پاس تھی، وہ تمام دولت اسلام کے اوپر خرچ کر دی، اب صرف میرے پاس ایک چادر بچی ہے، اگر میں سر کو چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیروں کو ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد خدیجہ نے 2 وصیتیں کی، ایک وصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی، اور دوسری وصیت اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سے کی۔ جو وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی خدیجہ نے، وہ
کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی فاطمہ کا بہت خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں میری فاطمہ کو بن ماں کی بچی سمجھ کر گھڑکنا شروع کر دیں۔ اور جو فاطمہ سے وصیت کی تھی، خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ اے فاطمہ میں نے اپنی تمام دولت عالم اسلام پر نچھاور کر دی ہے، اپنے بابا سے کہیے گا کہ خدیجہ کی ایثار، خدیجہ کی وفاؤں کا صلہ یہ ہے کہ خدیجہ کو اپنی ردائے رسالت کفن کے طور پر دے دیں۔ اس چادر کو معمولی چادر نہ جانیے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر ہوا کرتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلیوں میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی چادر رسالت ہے کہ جس کی قسم قرآن مجید میں پروردگار عالم یا ایھا المزمل کہہ کر کھا رہا ہے۔ یہ وہی ردائے رسالت ہے جو کہ امین وحی رسالت تھی، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کا کفن پہن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ جنت المعلی نامی قبرستان میں یہ جنازہ جانے کو تیار ہوا، مگر اس سے پہلے کہ یہ جنازہ اٹھتا، آسمان سے جبرائیل امین آ گئے اور کہا کہ پروردگار عالم بات تحفہ درود و سلام کے کہہ رہا ہے کہ خدیجہ کی قربانیاں، خدیجہ کی زحمتیں اسلام کے واسطے، خدیجہ کی زحمتوں کا صلہ یہ ہے کہ خدیجہ کو ہم جنت کا کفن بھجوائیں گے۔ یعنی ایک کفن نہیں بلکہ دو کفن لے کر، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ردائے رسالت اور دوسری بہشتی کفن لے کر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جنت المعلی نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئیں۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے آج 1400 برس بعد بھی میرے پاس، آپ کے پاس، تمام سننے والوں میں سے کسی کے پاس بھی الفاظ کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک عظیم شخصیت اور ان کی عظیم قربانیاں۔ خدیجہ الکبریٰ کی رحلت ہوئی یا شہادت ہوئی، رحلت ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے جو طبعی موت مرتا ہے، شہادت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو زحمتیں، سختیاں، تکالیف اٹھا کر دنیا سے گزرتا ہے۔ یقیناً جناب خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کی خاطر بڑی تکالیف اٹھائیں، شعب ابو طالب میں بڑی زحمتیں اٹھائیں، اور اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ خدیجہ الکبریٰ نحیف اللاغر ہو چکی تھیں، ملیکۃ العرب، ملیکۃ التجار اتنی غریب ہو چکی تھیں کہ خدیجہ اس دنیا سے جب رخصت ہو رہی ہیں تو خدیجہ کے ہاتھ خالی تھے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سال کے جس میں ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت ہوئی اور حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی، اس کو عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ دو شخصیات ایسی موجود تھیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ دینے والی شخصیات تھیں۔ اور جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی اور آپ یثرب نامی شہر میں گئے اور اسے مدینہ کیا مدینہ منورہ بنا لیا۔ یعنی مکے کی سرزمین پر وہ جو کہ جان کے خون کے پیاسے تھے، جانی دشمن تھے، ان تمام کو خیر بات کہہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کر لی۔ اور مدینہ منورہ کی ہجرت کو معمولی ہجرت نہ جانیے گا، پورا کا پورا اسلامی کیلنڈر بنا ہے اسی ہجرت سے۔ یعنی فلاں واقعہ پہلی صدی ہجری میں ہوا، دوسرا واقعہ دوسرے ہجری سال میں ہوا، فلاں واقعہ 7 ہجری سال میں ہوا، یعنی پورا کا پورا کیلنڈر، پوری کی پوری تقویم بنی ہے اسی ہجرت کے واقعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی وجہ ہے کہ تا زندگی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے، حضرت ابو طالب کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہے۔ جناب سیدہ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور اسی کے ساتھ میں پروگرام کے اختتام سے پہلے گزارش کروں گی جناب ریحان رضوی بھائی سے کہ وہ بارگاہ معصومین میں ایک کلام کا نذرانہ پیش کریں۔ رسول خدا اور اہل بیت کے حوالے سے ایک مطلع، ایک شعر بس انشاءاللہ۔ ملی ہے جب سے رسالت معاب کی خوشبو، ملی ہے جب سے رسالت معاب کی خوشبو، کہ ملی ہے جب سے رسالت
رات معاب کی خوشبو خراب لگنے لگی ہے گلاب کی خوشبو خراب لگنے لگی ہے گلاب کی خوشبو کہ نبی کی بزم میں پھیلی ہے دو طرح کی مہک نبی کی بزم میں پھیلی ہے دو طرح کی مہک ادھر بطول ادھر بوتراب کی خوشبو ادھر بطول ادھر بوتراب کی خوشبو. جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیدہ فریہ عدنان زیدی انتہائی ممنون و متشکر ہوں اپنے تمام مہمانان گرامی کا کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے کاروان خدیجہ کے لیے ٹائم نکالا. جناب خدیجہ آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائیں، اور اسی کے ساتھ اب اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.